अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं और खुश हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, अपलोड्स को देखते हैं और उसको लाइक करते हैं। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मौजूद है। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप शेयर कर सकते हैं। आज की जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें भेजी है हमदान साहब ने। ये बताते हैं कि इनका जो ताल्लुक़ है वो इंडिया उत्तर प्रदेश से है और इनकी फैमिली में जैसे फैमिली टेल्स होती हैं कुछ, तो इनकी फैमिली में भी एक वाक़या है जो बार बार ज़िक्र किया जाता है, जिसका जो एक दूसरे को लोग बताते हैं, जो नस्ल दर नस्ल एक दूसरे को बताया जाता आ रहा है। तो ये बताते हैं कि जो इनके परदादा के जो वालिद थे, यानी इनके जो फादर थे, ये वाक़या बेसिकली उनके साथ पेश आया था और बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 100 साल पुरानी ही बात होगी ये। बहुत कदीम दौर था, लाइट मौजूद नहीं थी, टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ नहीं हुई थी, मोबाइल फ़ोन वग़ैरह और नॉर्मल फ़ोन्स भी किसी के पास मौजूद नहीं हुआ करते थे। मैं कोशिश करता हूँ कि जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था उन्हीं की ज़बानी बताऊँ ताकि समझने में आसानी हो सके। बहरहाल ये जिन साहब के साथ वाक़या हुआ था वो ये बताते हैं कि सर्दियों की एक रात थी। इनका जो घर था वो कच्चा पक्का घर था, जैसे गांव में घर हुआ करते थे, और घर के बिल्कुल बाहर इनके जो है कुछ भैंसें वगैरह बंधी हुई थी जिससे ये लोग दूध वगैरह का काम किया करते थे। ये 4-5 भाई थे, 2 बहनें थीं और इनके फादर मदर थे। इसी तरह मतलब होता था कि जो गायें वगैरह या भैंसें जो होती थी उसका दूध निकाल के ये लोग बेचते थे, उससे इनका गुजारा हुआ करता था। ये बताते हैं कि इसी तरह की एक रात थी और तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे हम लोग उठ जाया करते थे। शदीद सर्दियाँ चल रही थी और दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं हुआ करता था। अब क्योंकि हमें काम करना होता था तो हम जल्दी उठते थे, काम से निमट के उसके बाद इसको सेल करते थे सुबह। जो भी गांव में लोग थे वो सुबह दूध लेने आ जाया करते थे। इसी तरह एक रात ऐसा हुआ कि मैं दूध धो रहा था, यानी दूध निकाल रहा था भैंस में से, तो पीछे से एकदम से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लगी और वो इतनी खौफनाक आवाज़ थी कि मैं मजबूर हो गया कि मैं पीछे देखूं। और जब मैंने पीछे देखा तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ था जिसको मैं प्रॉपर देख नहीं पा रहा था। हालांकि चांद की रोशनी मौजूद थी लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि उसकी शक्ल वाज़ेह नहीं हो पा रही है। करीब जैसे जैसे वो आदमी चलता हुआ मेरी तरफ आता गया तो ऐसा लगने लगा कि कोई शनासा है, कोई जानने वाला है, इसको मैं जानता हूँ, इसको मैंने कहीं देखा है। इतनी रात में हम आम तौर पे उम्मीद नहीं किया करते थे कि कोई वहाँ पे मौजूद होगा। मेरे जो दादा थे उनका इंतकाल हुए हुए अभी 6 महीने ही हुए थे पिछले, और अभी हम प्रॉपर उनके शोक से बाहर नहीं निकल सके थे। खैर वो जो आदमी था जैसे जैसे करीब आता गया तो मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद उसके अंदर मेरे दादा की छवि आ रही है। देखने में ऐसा लग रहा था कि शायद दादा आ गए हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता था? दादा तो इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। खैर मैंने मुख्तलिफ़ ख़यालात को झटका और जो भी मेरे जहन में चल रहा था उसको मैंने नज़रअंदाज किया। मैंने सोचा कि शायद ये दादा से मिलता हुआ कोई शख्स लग रहा है, वही चाल डाल है, वैसे ही पगड़ बांधा हुआ है, हाथ में एक लालटेन ली हुई है। अब ये बताते हैं कि मैं डर तो चुका था और कोई भी जाग नहीं रहा था। इसी दौरानिए में वो जो शख्स था जो दादा की तरह लग रहा था, वो देखते ही देखते हमारे घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने हाथ में एक लालटेन पकड़ी हुई थी और एक छोटी सी घंटी थी जिसको वो बार बार बजा रहा था। ये जो आदत थी, ये जो तरीका था, ये मुकम्मल मेरे दादा वाला था। जब वो ज़िंदा थे तो वो चौकीदार की नौकरी किया करते थे। पूरे गांव में इसी तरह फेरे लगाया करते थे, चक्कर लगाते थे। घंटी इनके हाथ में मौजूद होती थी, लालटेन इनके हाथ में हुआ करती थी। पूरी रात ये इसी तरह घूमा करते थे। लेकिन मेरे दादा तो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं थे, तो ये कैसे मुमकिन था कि ये दोबारा आ गए थे? मैं बहुत बुरी तरह डरा हुआ था, सहमा हुआ था, खौफ का शिकार था और मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अंदर जा सकूं, क्योंकि मेरी आंखों के सामने वो अंदर दाखिल हुए थे। अब मेरे पास यही ऑप्शन था कि मैं बाहर सुबह होने का वेट करूं, जब गांव वाले निकल आए तो उनके साथ जाके देखूं। हालांकि मेरे बाकी घर वाले अंदर मौजूद थे। ये बताते हैं कि 15-20 मिनट गुजर गए, आधा घंटा गुजर गया।
پھر گاؤں والے آہستہ آہستہ جاگنا شروع ہوئے۔ میری جو نظریں تھیں وہ مکمل طور پہ گھر کے گیٹ پہ تھیں کہ شاید اب وہ باہر نکلیں گے، شاید اب باہر نکلیں گے، اور میں ویٹ ہی کرتا رہا، کوئی باہر نہ آیا۔ کچھ دیر بعد جب گاؤں والے باہر نکلنا شروع ہوئے تو میں نے سامنے ایک منیب چاچا رہا کرتے تھے، ان چاچا کو یہ سب بتایا اور ان کو کہا کہ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میرے گھر والے سو رہے ہیں، لیکن میں نے ابھی دیکھا ہے کہ دادا یا ان کی شکل کا کوئی شخص اندر گیا ہے۔ منیب چاچا بہت بہادر تھے، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لیا، میرا ہاتھ پکڑا اور میرے گھر کے اندر گئے۔ اندر جا کے دیکھا تو کوئی موجود نہیں تھا، میرے گھر والے بھی اب اٹھ چکے تھے۔ یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح 2-4 دن مزید گزر گئے۔ میری بہن جو ہے اس کی شادی ہونے والی تھی، تو رات میں اکثر وہ کپڑوں کی سلائی بنائی کیا کرتی تھی۔ ایسی ہی ایک رات تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی، کپڑوں کی بنائی کر رہی تھی، تو اس کو ایسا لگا کہ جو ہماری چھت ہے، یعنی جو ہماری کچی پکی چھت تھی، اس کے اوپر سے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ تو کسی بھی طرح ممکن نہ تھا، کیونکہ بہت کچی سی ہماری چھت تھی اور ہم لوگ کوشش کرتے تھے کہ ادھر جانا نہ پڑے، کیونکہ اگر ہم وہاں جاتے ہیں تو کبھی بھی یہ گر سکتی ہے۔ خیر، یہ بتاتے ہیں کہ اسی دورانیے میں میری بہن نے وہ منظر دیکھا کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو چاند کی روشنی کے کروٹ میں چھت پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک لالٹین موجود ہے، اور جیسے جیسے اس نے لالٹین اپنی منہ کی طرف کی تو یہ دیکھ کے میری بہن کی چیخ نکل گئی۔ وہ ہمارے دادا تھے جو چھت پہ موجود تھے۔ جب وہ چیخی تو میرے ابو، میرے گھر والے سب بھاگتے ہوئے صحن میں آئے، اور جب آ کے دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اسی طرح جب یہ واقعہ ہمارے فادر کو یا ہمارے گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی بتایا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، رات میں جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے والد ہیں، یعنی ہمارے جو فادر ہیں، وہ ہمارے قریب ہی موجود ہیں۔ کبھی وہ سامنے چیئر پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی وہ رسوئی میں نظر آتے ہیں، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ صحن میں ٹہل رہے ہیں، جس طرح وہ عام طور پہ ٹہلا کرتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک لالٹین موجود ہوتی ہے، اور وہی جو ان کا انداز ہے اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں، اور چلتے چلتے ہماری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو واقعات تھے یہ سالوں چلتے رہے، یعنی ان کے جو یہ بزرگ تھے یہ کافی ساری نسلوں کو مسلسل چلتے پھرتے نظر آتے رہے، اور اسی طرح یہ مشہور رہا ان کی پوری فیملی میں کہ ان کی فزیکلی پریزنس شو ہوتی ہے سب کو۔ یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ واقعہ ہے جس کی آج تک ہم سب کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ وہ کیوں کر نظر آتے تھے، کیوں کر ان کو دیکھا جاتا تھا، اور وہ آخر چاہتے کیا تھے۔ اسی طرح ایک اسٹوری ہمیں بھیجی ہے مس سمرن نے، اور یہ بھی ایک اسٹوری شیئر کرتی ہیں، اور یہ انڈیا سے ہیں بیسیکلی۔ یہ بتاتی ہیں کہ یہ تقریباً 1965-67 کی بات ہے، اور یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ ان کے پردادا کے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ بتاتے ہیں کہ ان کا جو گھر تھا اس گھر کے سامنے ایک سرکاری اسپتال ہوا کرتا تھا، اور وہ جو سرکاری اسپتال تھا وہ کافی قدیم تھا، اور اس کے بارے میں یہ مشہور تھا، یہ کہا جاتا تھا کہ ادھر اس طرح کے مختلف واقعات اور معاملات پیش آتے ہیں۔ اسی اسپتال کے اندر ایک جو ڈپارٹمنٹ تھا یا جو ایک وارڈ تھا اس کو سیل کر دیا گیا تھا، اور اس کے بارے میں یہی وجوہات بتائی جاتی تھی کہ یہاں پہ کافی سارے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، اس کے بعد سے یہاں پہ مختلف اینٹیٹیز ہیں جو اپنے آپ کو شو کرتی ہیں، نظر آیا کرتی ہیں، اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ایک منحوس وارڈ ہے، یا تو اس کو سیلڈ وارڈ کہا جاتا تھا یا منحوس وارڈ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس وارڈ کی ہسٹری کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک دفعہ ایک عورت کو جلا کے مار دیا گیا تھا، ایک وائلنس ہوا تھا، لوگ جمع ہو گئے تھے، کسی چیز پہ احتجاج کر رہے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس قدر لڑائی بڑھ گئی تھی کہ وہاں پہ جو عورت موجود تھی اس پہ پیٹرول ڈال کے یا تیل ڈال کے آگ لگا دی گئی تھی، اور اس آگ لگانے کے واقعے کے بعد جب بھی کوئی مریض، کوئی پیشنٹ اس وارڈ میں آیا کرتا تھا، وہاں پہ ایڈمٹ ہوتا تھا، تو کسی نہ کسی وجہ سے وہ مارا جاتا تھا، اور وہ ایسی بات ہوتی تھی جو ڈاکٹروں کے لیے بھی حیران کن ہوتی تھی کہ یہاں پہ آخر ہم نے اس کا مکمل خیال رکھا ہے، یہ بالکل ٹھیک تھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ جو اس وارڈ کی کھڑکیاں تھیں، اس وارڈ کو برن کرنے کے بعد بھی وہ ان کے گھر کو فیس کیا کرتی تھیں، اور کھڑکیاں آپ کو پتہ ہے سرکاری اسپتال تھا، پرانا بھی دور تھا، تو وہ ٹوٹی ہوئی تھی، ادھر سے آر پار نظر آیا کرتا تھا، اور جو کھڑکیاں تھیں وہ ان کے گھر کو فیس کرتی تھیں۔ شروع میں
ایسا ہوا تھا کہ جو اسپتال انتظامیہ تھی اس نے ایک وال کھڑی کر دی تھی تاکہ ان کے گھر کا اور اس وارڈ کا کوئی سامنا نہ ہو سکے، لیکن یہ بتاتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ دیوار گرتی چلی گئی اور فائنلی وہ دیوار ٹوٹ کے نیچے گر گئی۔ اب ہمارا جو گھر تھا اس کے بالکل سامنے وارڈ موجود تھا اور اس کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہوا کرتی تھیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح ایک رات کا ٹائم تھا اور یہ لوگ جو ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان لوگوں کا جو رخ تھا وہ جو سیلڈ وارڈ تھا اس کی طرف تھا، تو ایک دم سے ان لوگوں کو ایسا احساس ہوا کہ وہ جو سیلڈ وارڈ ہے اس کی کھڑکی کے اندر سے کوئی گزرا ہے۔ چاند کی روشنی تھی اور واضح طور پہ اندر کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا، تو یہ یقین ہو چلا تھا کہ واقعی میں کوئی وہاں سے ایک دم سے گزرا ہے۔ اب یہ لوگ اس طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ اسی دورانیے میں ان کو ایسا لگا کہ وہ جو کھڑکی ہے اس میں سے کوئی کالا سا سایہ نکلتا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے، اور جب یہ منظر ان لوگوں نے دیکھا تو یہ سارے کے سارے ڈر کے مارے پیچھے ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو سایہ تھا وہ آسمان کی طرف چلا گیا اور غائب ہو گیا۔ اسی طرح ان کی جو ایک بہن تھی وہ رات میں اپنے بال کنگھی کر رہی تھی اور تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم تھا، جو اس زمانے میں تقریباً آدھی رات کے قریب تصور کی جاتی تھی، اور بال کنگھی کرتے کرتے ان کو ایسا احساس ہوا کہ وہ جو دیوار ہے جو گر چکی ہے، جو ان کے گھر اور اس سیلڈ وارڈ کے درمیان ہے، اس دیوار کے قریب و جوار میں کوئی چل رہا ہے، کوئی شخص موجود ہے جو ادھر سے ادھر جا رہا ہے اور ادھر سے ادھر آ رہا ہے۔ خیر یہ رات تو جیسے تیسے گزر گئی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح ٹھیک 3 راتوں کے بعد جب 14ویں کی رات تھی، ایک واقعہ پیش آیا۔ وہی والی ان کی جو بہن تھی وہ وہیں پہ کھڑی ہوئی تھی اور وہاں پہ کھڑے ہوئے کچھ کام کر رہی تھی۔ سامنے اس کے وارڈ تھا، اس کی کھڑکیاں تھیں، اس کو نظر آ رہا تھا کہ سامنے وارڈ ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک عورت اس وارڈ کی کھڑکی کے پاس آئی ہے اور وہ اس کی طرف جھانک کے دیکھ رہی ہے۔ اس کی جو آنکھیں ہیں وہ انگارہ آنکھیں ہیں اور اس کا بہت ہی بھیانک اور خوفناک چہرہ ہے جتنا نظر آ رہا ہے، اور اس کے منہ سے باقاعدہ خون نکل رہا ہے اور وہ اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب جب یہ منظر ان کی بہن نے دیکھا تو وہ الٹیمیٹلی پیچھے ہونا شروع ہوئی۔ جیسے جیسے وہ پیچھے ہونے لگی تو ان کو ایسا لگا کہ وہ بہت قریب آتی جا رہی ہے، اور جب بالکل پیچھے ہوئیں اور جیسے ہی پلٹیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے وہی عورت جو وارڈ کے اندر موجود تھی، جس کا بہت بھیانک چہرہ تھا، جس کے بہت لمبے لمبے بال تھے، بہت بڑے بڑے ناخن تھے، انگارہ آنکھیں تھیں، وہ ان کے بالکل سامنے کھڑی ہوئی ہے اور ان کو دیکھ کے ہنس رہی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ اب تم کہاں جاؤ گی۔ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جب اس نے کہا ہے تو جو ان کی بہن تھی اس کی ایک دم چیخ نکلی ہے اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہے کہ کیا ہوا۔ جب اس کی چیخ نکلی تو یہ لوگ سارے کے سارے وہاں پہ پہنچے، اس کو جا کے اٹھایا، اس کو دیکھا تو وہ شدید بخار میں تپ رہی تھی، اور اس کے قریب ایک عجیب چیز دیکھی۔ جو انسانوں کے پیر ہوتا ہے اس میں جو انگوٹھا موجود ہوتا ہے، ایسے 3 کٹے ہوئے انگوٹھے اس کے قریب پڑے ہوئے ہیں اور ان میں سے خون نکل رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بالکل تازہ تازہ کسی کی انگلی یا انگوٹھا کاٹ کے وہاں پھینکی گئی ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات تھے جو سیلڈ وارڈ اور اس کے قریب پیش آئے تھے، جو ان کے جو گاؤں والے تھے یا جو علاقہ تھا انہوں نے بھی وٹنس کیے تھے۔ اسی طرح کی ایک اسٹوری ہمیں بھیجی ہے عفان صاحب نے، اور یہ بھی قرآن ہی دور کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ ہماری جو فیملی ہے اس میں اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہیں وہ بہت نارملی پیش آیا کرتے ہیں، اور بہت نارمل ہے یہ سب کچھ ہونا، کیونکہ جیسے ہمارے نانا تھے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ بہت پہنچی ہوئی ہستی تھے، بہت تعلقات تھے ان کے دیگر مخلوقات سے، اور ان کے قبضے میں دیگر موکل وغیرہ اور جنات تھے۔ خاص طور پہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے جو نانا تھے ان کے پاس ہمیشہ ایک بلی رہا کرتی تھی، اور اس بلی کے جو پاؤں تھے وہ ٹیڑھے تھے، اور اس کی جو وٹنس ہے وہ ان کی مدر ہیں، ان کے ماموں ہیں اور ان کی خالہ ہیں۔ وہ یہی بتایا کرتے تھے کہ نانا اکثر رات میں کسی سے بات کر رہے ہوتے تھے اور وہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا تھا، لیکن نانا باقاعدہ بات کرتے تھے، اس کی آواز بھی آ رہی ہوتی تھی، نانا کی بھی آواز آ رہی ہوتی تھی، لیکن دیکھ صرف نانا سکتے تھے اس کو۔ اور یہ بتاتے ہیں کہ ان کی فیملی میں اس طرح کے واقعات کی بڑی رچ ہسٹری رہی ہے، لیکن ابھی جو یہ انسیڈنٹ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ 4th کلاس میں تھے
اور ان کی جو مدر تھیں وہ اسی سیم اسکول میں جہاں یہ پڑھا کرتے تھے ادھر کی پرنسپل تھیں۔ تو اسی طرح ہوا کرتا تھا کہ مطلب یہ جب تک ان کی مدر نہیں آتی تھیں یہ ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، بچوں کی چھٹی ہو جاتی تھی، ان کو جانا بھی پہلے پڑتا تھا اور آتے بھی لیٹ تھے۔ اسی طرح ایک دن تھا اور چھٹی ہو چکی تھی، یہ ویٹ کر رہے تھے کہ کب ان کی مدر آئیں اور یہ ان کے ساتھ گھر چلے جائیں۔ جب تک یہ جھولا جھول رہے تھے اور یہ بتاتے ہیں کہ میں جھولا جھول رہا تھا تو دیکھتے ہی دیکھتے کچھ لمحوں کے اندر میرے سامنے ایک شخص آیا۔ وہ بہت کالا سا تھا اور بہت لمبا سا تھا۔ اس نے باقاعدہ میرا جھولا اٹھا کے نیچے مجھے پھینک دیا۔ جیسے ہی میں گرا تو میں رونے لگا اور کچھ لمحوں کے اندر ہی میری مدر وہاں پہ آ گئیں اور میرے سامنے ہی وہ بندہ غائب ہو چکا تھا۔ خیر میری مدر جب آئیں تو وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا اور اس کو محض اتفاق قرار دے دیا گیا۔ یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح کے مزید انسیڈنٹ بھی پیش آتے رہے، جیسے کہ اکثر ایسا لگتا کہ جو ہمارا گھر ہے وہاں پہ ہمارے سامنے کوئی ایک دم سے آتا ہے اور ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے، یعنی کوئی پریزنس ہے جو شو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اکثر کمرے میں ایسا لگتا کہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی اور بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ جو ہماری مدر تھیں ان کو نماز کی پابندی کا خیال تھا ہمیشہ، اور ان کی آنکھ نہیں کھلی تو باقاعدہ کسی نے ان کا پاؤں پکڑ کے کھینچا، اور کھینچنے کے بعد جب وہ اٹھی چونک کے اور انہوں نے نیچے کی طرف دیکھا تو وہاں پہ ایک بہت ہی بھیانک شکل کا آدمی کھڑا ہوا تھا اور وہ ان کو کہہ رہا تھا اٹھ جاؤ نماز پڑھو۔ خیر یہ دیکھنے کے بعد ان کی جو مدر تھی وہ چونک کے اٹھ گئیں اور انہوں نے خیر نماز پڑھی۔ اسی طرح یہ بتاتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوا کرتا جو ٹوائز تھے یا جو بھی کھلونے وغیرہ تھے وہ خود بخود چلنا شروع ہو جاتے، اور ایون کہ ان میں سیلز وغیرہ بھی موجود نہیں ہوتے لیکن وہ خود بخود چل رہے ہوتے، اور بڑا حیران کن ہوتا ہے سب کچھ کہ کیسے ہو رہا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ اس طرح سے ہوا کہ رات کا ٹائم تھا 2 سے 3 بجے کا، اور ان کی جو مدر ہے ان کو نیند نہیں آ رہی تھی اور وہ کوشش کر رہی تھی، کروٹیں بدل رہی تھی کہ کسی طرح ان کو نیند آ سکے۔ تو ایک دم سے ان کا جو گیٹ ہے وہ ایسا لگا کہ کھلا ہے، اور ان کو یہ بھی وہم ہوا کہ شاید میں نے کھلا ہوا چھوڑ دیا ہے اور ہوا کی وجہ سے تھوڑا سا کھل گیا ہے۔ خیر یہ انہی خیالات میں تھیں کہ ایک دم سے گیٹ کے اندر ایک عورت داخل ہوئی، اور وہ جو عورت تھی اس کی بہت ہی بھیانک شکل تھی، اور وہ داخل ہوئی تو ان کی آواز ایسا لگ رہا تھا کہ بند ہو چکی ہے، یہ کچھ بول نہیں پا رہی، ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے، یہ کچھ پڑھنا چاہ رہی ہیں تو پڑھ نہیں پا رہی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو عورت ہے وہ آئی اور ان کے اوپر آ کے بیٹھ گئی، ان کے سینے پہ بیٹھ گئی اور ان کا گلا دبانے لگی۔ جب ان کا گلا دبانے لگی تو ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی، یہ کلام پڑھنا چاہ رہی تھی، کلام نہیں پڑھ پا رہی تھی، کچھ آیات وغیرہ کا ذکر کرنا چاہ رہی تھی، وہ ان کو یاد نہیں آ رہی تھی۔ حالانکہ نارملی یہ بتاتے ہیں کہ ان کو کافی ساری آیات اور صورتیں ان کو ویسے ہی یاد ہیں جو نارملی یہ پڑھتی رہتی ہیں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 1 منٹ تک یہی صورتحال چلتی رہی، اس سے دست درازی ہوتی رہی اور وہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی، وہ کوشش کر رہی تھی کہ ان کا گلا دبا دے۔ اب ان کی جو مدر ہیں ان کو لگنے لگا تھا کہ شاید یہ بچ نہیں پائیں گی۔ اسی دورانیے میں یہ بتاتے ہیں کہ کوئی ایک شخص تھا جو ایک دم روم کے اندر داخل ہوا، اور جب وہ روم کے اندر داخل ہوا تو اس نے پکڑ کے وہ جو عورت تھی جو ان کا گلا دبانا چاہ رہی تھی اس کو پکڑ کے پیچھے ہٹایا ہے، اور جیسے ہی اس کو پکڑ کے پیچھے ہٹایا ہے تو ایک دم سے ان کے اندر ہمت آ گئی، طاقت آ گئی، اور انہوں نے پھر جب آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت اور وہ جو بندہ ان کی ہیلپ کرنے کے لیے آیا تھا یہ دونوں وہاں سے غائب ہو گئے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ غائب ہو گئے تو اس کے بعد جو میری مدر تھیں انہوں نے جا کے اپنا گلا وغیرہ چیک کیا، تو یہ بتاتے ہیں کہ جب اس گلے کو چیک کیا انہوں نے تو ان کی جو گردن تھی یا گلا تھا اس پہ باقاعدہ انگلیوں کے نشانات موجود تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی جو گردن ہے یا گلا ہے وہ زخمی ہو چکا ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں اس واقعے کے بعد میری والدہ نے خاص طور پہ جو سورہ بقرہ ہے اس کا ذکر کرنا شروع کر دیا، اور سب کو تاکید کرنے لگیں کہ مسلسل اس صورت کو پڑھتے رہو، اس کا ذکر کرو، اور اس کو ہم جو ہے اکثر کیسٹ کی صورت میں بھی اپنے گھر میں پلے کر دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جو پریزنس وغیرہ تھی وہ اپنی جگہ موجود تھی، وہ شو ہوا کرتی تھی، لیکن اب ہمیں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جا رہا تھا، اور آہستہ آہستہ ایسا لگ رہا تھا کہ حالات میں بہتری آ رہی ہے، لیکن جو پریزنس ہے وہ اسٹل اپنی جگہ تھی اور آج تک ہے۔
تو امید کرتا ہوں گائز آپ کو یہ جو اسٹوریز ہیں پسند آئی ہوں گی. اگر آپ کو یہ اسٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز 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 میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ ہم سب کو صحت دے، زندگی دے اور کامیابی دے. اللہ حافظ.